बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ की इस खसूसी सेगमेंट में राहत है रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र और मैं हूं नायाब बदर। जी। तो इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से नायाब करेंगे, जिसके बिल्कुल लिए हमारे साथ कौन मौजूद है, ज़रा आप अपने नाज़रीन को बता दें। जी, हमारे पास कारी उस्मान इस टाइम स्टूडियो में मौजूद जी हैं। वो तिलावत कुरान मजीद से इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जी करेंगे। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة सुभान अल्लाह। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا कॉल पे ले लिया متربة मौलाना को कॉल पे ले ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज़ से हमारे और हमारे नाजरीन के दिलों को महजूर कर रहे थे कुरान पाक की तिलावत से। तो इसके बाद हम नात के लिए कौन है हमारे पास नायब? बिल्कुल नात के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह शबनम, जिनकी आवाज़ बिल्कुल शबनम की तरह ही है, जो कानों में रस घोलती है। जी शबनम। और दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने
आ जाना मेरे आका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर की, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मुजरिम हूँ जहाँ भर की, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारी नात जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात जो है इफ़्तार पे होती है, और इफ़्तार में पकवान पक रहे होते हैं, और साथ साथ अगर दीनी लिहाज से बात की जाए तो ये रहमतें बरकतों समेटने का टाइम आता है, क्योंकि जो है इफ़्तारी का टाइम नज़दीक आ चुका होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमतें जो है वो बाँट रहे होते हैं। तो जितनी अल्लाह ताला से आप जितना मांग सकते हैं उतना अल्लाह ताला से मांगें, क्यों कसीम? बिल्कुल नायाब। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो इस वक्त आवाज़ार से हुए रहते हैं और रहमतों की बजाय ये दुआ मांग रहे होते हैं कि कितनी जल्दी टाइम आता है अफ्तार का और हम रोजा अफ्तार करें। देखें, आज चौथा रोजा जो है वो भी ऑलमोस्ट गुजर ही गया है, तो कितनी स्पीड के साथ टाइम गुजर रहा है। कल तक ये सोच रहे थे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ गया, 4 रोजे भी गुजर गए और पलक झपकने का टाइम इसने लिया, पता भी नहीं चला। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है इस ट्रांसमिशन का वो ये है कि आम तौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग, अगर हम यूँ कहें कि 50% 75% आबादी जो पाकिस्तान की है वो वर्किंग है, काम करते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, दफ्तर में जाने का हो या किसी भी तरह से हो। तो उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। अब हर किसी का ये जज्बा, ये लगन तो होता है कि हमने रोज़े रखने हैं, हमने जो है हमारी नमाज मिस ना हो जाए। लेकिन ऐसा होता है कि टाइम निकाल के जो आप यूँ कहें कि लंबी चौड़ी इबादत नहीं कर सकते, आप जो है टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ऑफिस अपने टाइम पे पहुंचना होता है, आपने अपनी ड्यूटी भी सारी अंजाम देनी होती है। आज हमारे साथ अलामा साहब जो मौजूद हैं, आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कौन से ज़िक्र हैं, वो कौन से अज़कार हैं जो जिनका हुजम बहुत छोटा है लेकिन उनका सवाब बहुत ज़्यादा है, कि जो चलते फिरते हम लोग और जो लोग काम करते हैं, वर्किंग ख़वातीन हैं, वर्किंग मर्द हजरात हैं, वो उठते बैठते उन अज़कार का उनका विर्द रखें तो अजर ही अजर, सवाब ही सवाब, और जितनी चाहें वो रहमतें समेटें रमज़ान के महीने में। तो जी कसीम, अलामा साहब को हम इनवाइट करें। जी बिल्कुल नायाब। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग होते हैं कि जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8, 6, 7 बजे तक दफातर में अपने काम करते हैं, लेकिन उनके पास ये टाइम नहीं होता
اور آج ہم یہی مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب کچھ ہمیں ایسے اذکار بتائیں جو ہم تھوڑے وقت میں پڑھ کر زیادہ ثواب لے سکیں، جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں لیکن ان کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ بالکل۔ تو میں مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مولانا مسم تیمار ساجدی صاحب۔ مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، آپ کا اس اسرار ایشیا نیوز کی خصوصی سیگمنٹ راحت ہے رمضان میں، خوش آمدید آپ کا مولانا صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب نائب آپ پہلے جی مولانا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عام طور پہ مرد خواتین دونوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں، جو جاب گوئنگ ہوتے ہیں، کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم قضا نمازیں اکٹھی جو ہے قضا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ وہ کون سے ذکر ہیں، وہ کون سے اذکار ہیں جو بولنے میں بہت ہلکے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کا وزن جو ہے بہت زیادہ اور ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا۔ یعنی جتنا ہم خداوند متعال کا ذکر کریں گے، خداوند متعال کو یاد رکھیں گے، اتنا ہی خداوند متعال کی جو رحمتیں ہیں وہ برسیں گی اور اتنا ہی ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ یعنی خداوند متعال کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ہی اس کا ذکر کا ہو فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے ذہنی مشکلات اور اسی طرح سے معاشی مشکلات، معاشرتی مشکلات، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ بالخصوص آج کا جو جوان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس قلبی تسکین کے لیے کبھی کوئی راہ اختیار کرتا ہے، کبھی کوئی راہ اختیار کرتا ہے، کبھی میوزک کی طرف، کبھی خدا نخواستہ کسی اور طرف۔ وہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ قلبی راحت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو بہت سارے اذکار اس حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ جو ہمارے قلبی سکون کے لیے، اور اسی طرح سے جو روز مرہ اذکار ہیں جو ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ روز انہیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذکر جو بالکل کامن سا ذکر ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر جو ہے قدر و قیمت کے حوالے سے، اپنے وزن کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ وزن ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ بڑی مشہور ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی حدیث ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ خداوند متعال یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کا قلعہ قرار دیا گیا ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم خداوند متعال کے جو عذاب ہے اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مروی ہے کہ ہاں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات اور اسی طرح سے یہ ساری زمینیں جو ہے یہ ساری ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ ثواب ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول ہیں، بڑے معتبر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ان کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں اندر سے رخصت ہو کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ سلامتی کی حالت میں ذکر کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات میں چاہتا ہے کہ اگر وہ بہت علاقے یعنی صحیح سالم حالت میں وہ ذکر کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ خدا اس کے گناہ مٹا دے گا، مٹا دے گا، مٹا دے گا، یعنی 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اتنا زیادہ اس کا اجر ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے ہمارے گناہ ختم کیے جائیں گے، دنیا میں گناہ مٹائے جائیں گے،
اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ تو خدا متعال ہی بہتر جانتا ہے۔ جی، تو علامہ صاحب یہ جو کلمات آپ نے بتائے ہیں اس ذکر کا کوئی خاص وقت ہے یا آپ کسی بھی وقت سونے کے سے پہلے جب آپ جاگیں اور چلتے پھرتے کام کرتے مطلب مصروفیت میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں یا اسپیشل وقت نکال کے آپ یہ پڑھیں گے؟ نہیں بالکل اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی حالت مقرر نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کا جو ذکر ہے مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوں تب بھی وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں ہے تو وہ خداوند متعال کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں پھر اس میں بعض جگہ ہے کہ فرض کریں آپ صبح اٹھتے ہی آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اور سونے سے پہلے ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہے جب انسان دن میں ذکر کرتا ہے تو اس کے دن کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، جب رات کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے۔ باقی کوئی مقرر وقت نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم ہی جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ جی، تو علامہ صاحب اس کا کوئی جیسے اس کی گنتی تعداد بھی آپ بتائیں کہ آپ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی اسپیسیفک تعداد تک آپ نے کوئی ریشو ہے جس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ تعداد بھی ویسے بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، صرف ایک دفعہ، تو اس کے بدلے میں بھی خداوند متعال جو ہے وہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت وہ لگا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کی تعداد 100 دفعہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر 100 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، 100 بھی ہے، ایک بھی ہے، اور اسی طرح سے متعدد بیان کی گئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایک سوالات ہوتے ہیں جو ہم وہ سوالات آپ سے پوچھیں گے، ان کے جوابات آپ سے مانگیں گے جو کہ ہر عام آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو رمضان میں بھی صدقے کے اتنے ہی فضیلت ہے، اتنے ہی ثواب ہے، یا یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے رمضان میں روزے کے بعد یا رمضان روزے سے پہلے یا کسی روزے میں آپ افطاری کسی کی کروا دیں غریبوں کی، تو یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے، یا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا؟ جی بالکل، یہ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اگر صدقہ مہینے میں دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب اور ہے، اور اسی طرح سے اگر اس ماہ مبارک رمضان میں دیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے وہ افطاری کروا دیں، تو یہی چیز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آپ جہنم کی آگ سے بچیں۔ کس طرح سے بچیں؟ آپ نے کہا کہ بتاؤں بے شق تمرہ، کہ آپ بے شک کھجور کے آدھا دانہ کسی کو آپ افطار کروا کے آپ جہنم کی آگ سے بچیں، بے شک پانی کا جھوٹ جو ہے وہ پلا کے آپ وہ جہنم کی آگ سے بچیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کھجور کا جو آدھا دانہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے، وہ پانی کا جو ایک گھونٹ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم معذرت آپ کو کٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو افطاری ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی افطاری میں اپنے گھر میں ان کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گھر ہم سے اچھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان رشتہ داروں کی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہم ان غریبوں کی نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے وہیں پر نیکی کرنی ہے کہ جہاں پہ بدلے میں اسے 3 گنا بڑھ کے نیکی کی جائے۔ تو اصل نیکی تو یہ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں کہ جہاں پر آپ کو امید نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو ریٹرن کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اصل وہ ان لوگوں کی بنتی ہے کہ جو اپنے گھروں پہ یا اپنی اس جاب پر اپنی حالت میں وہ اچھی افطاری اگر نہیں کر سکتے اور آپ نے اچھی افطاری کرتے تو یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی کی جو ہے وہ زیادہ مقصرائی کی گئی ہے۔ بالکل علامہ صاحب، لاسٹ پہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ان کی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت لیوش قسم کا صدقہ کر سکیں، وہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں ہم صدقہ کر سکیں، تو ان لوگوں کے بارے آپ بتائیے گا کہ صدقے کی کوئی ریشو ہے کہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے؟ جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ صدقہ تو آدھی کھجور کا بھی ہے، تو اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا ان لوگوں کے لیے جو اس کا
کمپلیکس میں رہتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں, ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے. جی بالکل, دیکھیں خداوند متعال جو ہے وہ جس طرح کی حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 1 لاکھ کی افطاری کروائے وہ قبول نہ ہو, اور ایک بندہ سمپل جو ہے وہ کھجورے پکوڑے سموسے چند وہ 100 لگا کر وہ لگائے. تو خداوند متعال نیتیں دیکھتے ہیں, وہ کمیت نہیں بلکہ کیفیت دیکھتا ہے, وہ اخلاص دیکھتا ہے, وہ خلوص دیکھتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ میری راہ میں خرچ کیا گیا ہے. بالکل. چلیں, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. آپ سے اب کل ملاقات ہوتی ہے. شکریہ, جزاک اللہ. تو نایاب, جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب سے ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا, تو اس کے بعد ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے پاس کون سا سیشن ہمارا ہے اس کے بعد. اب جناب خواتین کے لیے بہت ہی اسپیشل سیگمنٹ ہے ہمارے پاس کہ ان کی جتنے بھی خواتین کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہم نے جہاں دوسرے مسائل کو مد نظر رکھا ہے وہاں پہ ہم نے خواتین کو بالکل مس نہیں کیا. خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہے. خواتین ہیں ان کے بہت سارے مسائل رہتے ہیں, جیسے کہ وہ جاب پہ بھی جاتی ہیں, گھر پہ خواتین کام کرتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے ان کے ہر جس بھی کیٹیگری کی خواتین ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. یعنی کہ اگر کوئی کام کر رہی ہے اس کا الگ مسئلہ ہوگا, اس کا وہ جیسے کہ اس کی عبادت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, وہ سم ٹائم تھک جاتی ہے, اور روزہ رکھ کے کام کرنا بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. قسیم, یہ کسی لڑکی سے پوچھیں آپ کتنا مشکل ہوتا ہے. مجھے آپ کی بات سن کے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جو مرد حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے تو ہماری تو بات ہی نہیں کر رہے. تو مردوں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, آپ کے بھی حق میں ہم بولیں گے, میں بولوں گا, میں آپ کا یہ بیٹھا ہوں. دیکھیں مردوں کے لیے بالکل نہیں, ہم دیکھیں خواتین تندرست رہیں گی تو مردوں کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی. اسی لیے ہم نے خواتین کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے کہ خواتین اگر چست رہیں گی, ایکٹیو رہیں گی اور ہنستی مسکراتی رہیں گی تو گھر کا ماحول جو ہے بنا رہے گا اور کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. نہ وہ جلی کٹی باتیں کریں گی, نہ وہ خود میں جلی ہوئی ہوں گی, جلا ہوا کھانا بنا کے بالکل ایسا ہی ہے. جی تو قسیم, لیکن ہم یہاں پہ کچھ رمضان کی فضیلت کی تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے ہمارے لیے, مغفرت کے, رحمتوں کے, تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں جب رمضان آتا ہے آپ عبادت کرتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. بالکل, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتنی فضیلت ہے روزوں کی, اتنی فضیلت ہے رمضان کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا ڈائریکٹ ایک معاملہ ہے. ہاں, جب تک انسان جو ہے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے اور دوبارہ کے لیے توبہ نہ کرے تب تک جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہوتی. اور جب توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ کہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں یہ چیز ریپیٹ نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں, چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے, ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیتے ہیں. اور اسی لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کی. جیسے نایاب, میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں نیت بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. نیت بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاکھوں روپے کی افطاری کر رہے ہیں اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, وہ بالکل کیا پتہ اللہ وہ نہ کرے. قسیم, یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کل کے دور میں نا یہ ٹرینڈ چل چکا ہے. اگر کسی انسان نے 10 لوگوں کی افطار کرائی ہے تو دوسرا کوئی دیکھ رہا ہوگا جو ویل آف ہوگا, وہ کہے گا اچھا اس نے 10 لوگوں کی کرائی ہے, میں 20 لوگوں کی کراؤں گا. ایسے ہی یہ چیزیں آگے سے آگے بڑھتی ہیں. کوئی ایسے جو ہے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اس نے افطار میں یہ مینیو دیا تھا, میں یہ لے کے چلوں گا. ہمارا سیگمنٹ رہ رہا ہے, خواتین انتظار کر رہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. خواتین کے لیے آج ہم خواتین کے ایک جو ہے بہت اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ خواتین جو گھر پہ کام کرتی ہیں, خواتین جو باہر کام کرتی ہیں, وہ سستی کا, کاہلی کا, تھکاوٹ کا جو شکار رہتی ہیں. تو اپنی ڈائٹ میں ایسی کیا چیز ایڈ کی جائے جو خواتین بالکل ایکٹیو رہیں, گھر کے کام بھی بخوبی سر انجام دیں اور آفس کے بھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. جی, لائن پہ موجود ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا, بہت شکریہ آپ کا. تو نایاب, میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اب لیڈی ڈاکٹر آ چکی ہیں اور فلور آپ کے ہاتھ میں, میں کچھ نہیں بولوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ خواتین روزے رکھتی ہیں رمضان کے مہینے میں, ایسی ڈائٹ میں وہ کیا چیز استعمال کریں جس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہ ہو اور وہ ایکٹیو رہ کے گھر کے کام بھی سر انجام دیں. اگر وہ کوئی ہاؤس وائف ہے, ہاؤس لیڈی ہے, اور جو لڑکیاں جو آفس میں جاتی ہیں, ان لڑکیوں کے لیے بھی بتائیں کہ وہ ایسی کیا چیز کھائیں, ایسی کیا چیز جو ہے اپنے ڈائٹ پلان میں ایڈ
ایڈ کر لیں کہ جس سے ان کو تھکاوٹ سے سستی سے چھٹکارا مل جائے؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل. اور آج کا ٹاپک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹو بی کنسیڈر, ناٹ اونلی فار ویمن بلکہ آدمیوں کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف رمضان میں, رمضان کے علاوہ بھی جو روٹین ہے اس میں بھی اپنی خوراک کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو, عورتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل ڈیلی کلینک میں, ہاسپٹلس میں ایسے پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ جن کو ضرورت ہے اپنی ڈائٹ مینٹین کرنے کی. اب اس کے لیے آپ کسی بھی چیز کو سمجھیں کہ وہ کس چیز سے بنی ہے. ہمارا جسم ہے, جیسے اگر آپ اپنی باڈی کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں, یہ بنی کس سے ہے. ٹھیک ہے, را پروڈکٹس کیا ہیں. را پروڈکٹس میں آپ کو پروٹین ہے, واٹر ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں. اب آپ کی خوراک جب تک ان ساری چیزوں کے بشمول آپ کی باڈی میں نہیں جائے گی, آپ کی باڈی توانا محسوس نہیں کرے گی. بالکل. اور خاص طور پہ جیسے ہم سحری کرتے ہیں, اکثر بچیاں وہ کہتی ہیں ہم کچھ نہیں کھائیں گے, ہمارا دل نہیں کر رہا, اٹس ویری ارلی ٹو ایٹ سم تھنگ, ہم سے نہیں کھایا جا رہا ہے صبح. کیوں؟ کیونکہ بریک فاسٹ کی روٹین نہیں ہے. بچیاں صبح اسکول ایسے چلی جاتی ہیں, پھر وہی روٹین کالج, اینڈ دین وہی روٹین ان کی چلتی رہتی ہے یہ جابس وغیرہ میں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کا کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی یہی روٹین ہوتی ہے, بچوں کو ناشتہ دے دیا, اسی میں سے تھوڑا سا کھا لیا اور بس. وہ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جسم پھول تو رہے ہیں ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ لینے کی وجہ سے, لیکن توانائی نہیں ہے کیونکہ پروٹین مسنگ ہے. آپ اپنی مثال لے لیں اور بتائیں کہ کیا آپ دن میں انڈوں کا استعمال کرتی ہیں, کیا آپ دن میں تقریباً 250 گرام میٹ کا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. اور یہ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کا حصہ ہے. بالکل. اس لیے میرا جو سب سے آج کا مین ایک ہی پوائنٹ میں رکھوں گی کہ اپنی ڈائٹ میں پروٹین شامل کریں. آپ صحیح میں ایگ کا استعمال کریں, 2 نہیں تو 1 تو ضرور لیں. اپنے ویٹ کے لحاظ سے اپنی ڈائٹ پلان کریں. دہی کا استعمال کریں. دہی میں بہت اچھے آپ کے نیوٹری اینڈ پرو بایوٹکس موجود ہیں جو کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں. جب آپ کی گٹ ہیلتھ مینٹین ہوگی تو ہوگا کہ آپ جو بھی کھائیں گے یو وڈ فیل گڈ. ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے بھاری ہو رہا ہے, آپ سیری کر کے سو رہی ہوں تو میں اوپر تک آ رہی ہوں. پراٹھے از ناٹ لائک کہ آپ گھی میں بھر بھر کے اگر چیز کھاؤ گے تو وہ دیر آپ کے اندر رہے گی. نہیں, اگر آپ تھوڑا سا گھی لگاتے ہیں لیکن ساتھ میں دہی انڈا ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ پورا دن بہتر محسوس کریں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین اسپیشلی انڈا کھاتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایک بہت میں سمجھتی ہوں بڑا امپورٹنٹ یہ کویسچن ہے کہ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ ایک پورا انڈا زردی سمیت کھایا جائے یا صرف ایگ وائٹ کھایا جائے. یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جو انڈا پورا ہے زردی سمیت اس کی کیا افادیت ہے, انڈے کی سفیدی کی کیا افادیت ہے, اور انڈا کھائیں تو بی پی تو نہیں ہائی ہوگا, یا کس ٹائم کس طرح سے کھائیں جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ نہیں کرے گا. اچھا, اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی تو یہ بات کہ بی پی اور شوگر کا پرابلم آج کل بڑھ ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی خوراک میں جنک فوڈ زیادہ ایڈ کر دی جس میں نارملی سالٹ زیادہ ہے. چیز اور باقی چیزیں مائونیز وغیرہ ان میں آلریڈی سالٹ زیادہ ہے. الٹیمیٹلی ہماری جو باڈی کے سسٹم ہے وہ ہل جاتے ہیں ان دا سینس کہ وہ مینٹین نہیں کر پاتے باڈی میں ایک بیلنس, نمک اور ایک نیوٹرل کرنے کے درمیان وہ کچھ بیلنس نہیں کر پاتے. اس وجہ سے بی پی کا پرابلم ہوتا ہے. دن اگر انڈا کھانے کی بات ہے تو آپ وداؤٹ یولک زردی نکال کے آپ 2 سفیدیاں کھا لیں, ایٹ لیسٹ آپ کی باڈی میں کچھ تو پروٹین جائے. اور جو بی پی کے پیشنٹس ہیں وہ فرائیڈ ایگ نہ لیں. اگر وہ بہت فل ہول ایگ کھانا چاہتے ہیں تو آدھی زردی لے سکتے ہیں اور اپنا بی پی مانیٹر کریں کہ اگر تو بی پی ٹھیک جا رہا ہے تو گڈ ٹو گو, آپ لے لیں ہول ایگ ود ہاف یولک. اور اگر بی پی تھوڑا فلکچویٹ کر رہا ہے تو صرف آپ ایگ وائٹ لیں, لیکن مسٹ ٹیک اٹ کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے ضرورت ہے. بی پی کے پیشنٹس بھی ایک ویک گردوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ویک لیور کے ساتھ. اس سے ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں میں سویلنگ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پروٹین چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ایگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. پھر ہم انہیں یہی ریکمینڈ کرتے ہیں اب آپ نے بیمار کے جو ہمارے پاس آنے کہ ہمارے پاؤں سوج گئے ہیں ہمیں کچھ بتائیں, ٹیسٹ کروانے, پھر ہمارے پاس سب تشریف لانی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنی ڈائٹ مینٹین کریں اور خدارا اپنی ڈائٹ میں واک, اپنی روٹین میں واک شامل کریں. جو لوگ واک اور ایکسرسائز سے دور ہو چکے ہیں یہ تمام مسائل انہیں کو ہیں. سیڈنٹری لائف اسٹائل از لیتھل.
آپ کو موت کے قریب لے کے جا رہے ہیں, بہت جلدی لے کے جا رہے ہیں. اس لیے اپنی لائف میں ایکسرسائز کو ایڈ کریں. اور میں اپنی بات کنٹینیو کروں گی کہ افطار میں فروٹس کا استعمال کریں. فروٹس, دودھ اور وہ چیزیں جو آپ کو موٹا نہ کریں, آپ کو صحت بخشیں. یہ نہیں ہے کہ میں روح افزا بنا رہی ہوں 10-12 گلاس میں نے روح افزا بنانا ہے, اس میں 2 گلاس چینی کے ڈال دوں کہ جتنا میٹھا ہوگا اتنی توانائی آئے گی. نو, اٹس ٹوٹلی رانگ ہیبٹ. آپ کو اگر آپ پانی پلین لے لیں گے اور ساتھ میں آپ فروٹس لے لیں گے تو وہ زیادہ اچھا آپ کے لیے. جی تو ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کہا کہ جو افطار میں ہے وہ فروٹ کا استعمال کریں. جیسے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. مہنگائی کو جو جن ہے وہ ایک بار پھر بوتل سے باہر آ چکا ہے, اور جو غریب ہے وہ میں کہتا ہوں افطاری اور سحری کرنے میں اس کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو جو ایک غریب ہے وہ جو فروٹ نہیں لے سکتا, وہ اپنے افطار میں کن چیزوں کا استعمال کرے تاکہ وہ ان خصوصیات ان میں شامل ہو سکے جو آپ نے بھی بتائی ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں. اور جو مہنگائی کے حالات ہیں, میرا خیال ہے ایک تو 3 کلاسز بنی ہوئی نا, ہائی کلاس, مڈل کلاس, لو کلاس. اب میرا خیال ہے صرف جو مڈل اور لو ہے وہ دونوں ہی محروم ہو گئے ہیں بہت سی محنتوں سے. اور وجہ یہی ہے کہ مہنگائی, کیونکہ ایک مڈل کلاس بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کو پڑھانے کی, اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی, جو کہ ایک غریب بندہ نہیں کر رہا ہوتا اس طرح سے جیسے میڈیوکر کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ میڈیوکر ہر وقت ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی کلاس سے اپنی اولاد کو پہنچا دوں. تو بیٹا اس میں صرف نہ بچے, نہ صرف سمجھنے کے غریب, نہ ہی بہت غریب, میڈیوکر ہی افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے. اب یہ تو ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ بیسک نیسیسٹیز تو پوری ہو. لیکن چلیں اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں کہ وہ اور کیا چیزیں کھائیں, تو کھجور کا استعمال کر لیں. ہماری نبی کی سنت ہے کہ ہمارے جو سمجھیں کہ بیکنگ ٹائم جب دین تھا اور اس دوران بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ رمضان میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں, اور آپ کو پتا وہ کی تجارت ساری کافر کرتے تھے, تو وہ چیزوں کو محدود کر دیتے تھے تاکہ مسلمان اچھی خوراک ہی نہ حاصل کر سکیں. وہ ڈر کے مارے روزے ہی نہ رکھیں کہ یار کھولیں گے روزہ تو کھائیں گے کیا, چیزیں میسر نہیں ہوں گی. تو ہماری نبی کی سنت تھی کہ وہ پھر کھجوروں سے افطار کرتے تھے. تو if they can do that, we can also do that. Okay, ہم انہیں کی امت ہے نا, تو ہمارے سے بھی وہی سخت ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں عام طور پہ ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کافی کے بچے ہیں انہوں نے مہنگی کر دی ہے, کہتے ہیں نا. بالکل پیچھے وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے, وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ وقت کا ایسے ہوتا تھا. اور ہمارے نبی نے وہ تو روزوں کے علاوہ بھی خیر سے کھانا نہیں کھاتے تھے, لیکن توانا سے نا کتنی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے, پھر ہجرت کی ہے, پھر اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کہاں سفر کیا ہے, جو بہت سادہ خوراک تھے. تو کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں, اور روٹی آپ کھا لیں. اور دیکھیں بڑی ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گھروں میں سالن بھی نہیں پکتا, بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. کسی کے گھر سے جاتا ہے اگر سالن تو بچے کھا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, قبولیت کا وقت ہے. بالکل بالکل قبولیت کا وقت ہے, ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو. جی تو جی ٹھیک ہے ناظرین, اب ہم جو ہے اپنا پروگرام اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ افطار کا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ہو گیا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ٹائم سے افطاری جا کے کریں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں بالکل وہ بھی ٹائم سے جا کے افطاری کریں, اپنا دسترخوان سجائیں اور دسترخوان پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں. اور ہمیں ضرور یاد کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, کل ایک نئے موضوع کے ساتھ, آپ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.